बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में जश्न मिलाद सादकैन मनाया जा रहा है और इस हिस्से में मैं दावत ख़िताब दूंगा जनाब मौलाना अब्बास आबदी साहब को कि वो जश्न सादकैन के बारे में क्या फरमाना चाहते हैं। क़िबला, आप बताइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, व हुवा खैरु नासिर व मुईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना सय्यिदिल अनबिया वल मुरसलीन, हबीब इलाहिल आलमीन, अबी ज़हरा मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल जब्बार, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले अंकल आपकी खिदमत में और बरदर बुजुर्गवार क़िबला डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन आदिल साहब की खिदमत में और हमारे तमाम नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में सलाम मोहब्बत व अक़ीदत के साथ हदीए तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ। हफ़्ते वहदत का भी सिलसिला जारी है और मिलाद सादिक़ैन के इस जश्न में उन दो अज़ीम सिद्क़ व सदाक़त के पैकर की आमद पर हम सब को मुबारकबादी का हदिया पेश करते हैं। जिस किसी को भी सच्चाई से लगाव है वो इन सादिक़ीन से ज़रूर प्यार करेगा। चुनांचे हमने सूरह तौबा की इस आयत करीमा को ही सरनामा कलाम करार दिया है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनीन से खिताब फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, एक तो तक़वा इख्तियार करो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, व कूनू मअस्सादिक़ीन, और फिर सच्चों के साथ हो जाओ, सादिक़ीन के साथ हो जाओ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सादिक़ीन की फ़हरिस्त 14 रखी है ऐसी कि अगर आप देखें सादिक़ अव्वल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने अल्लाह की तौहीद और वहदानियत का कलमा बाद में पढ़वाया, पहले अपनी सदाक़त का कलमा पढ़वाया अरब के लोगों से। वो लोग कि जो अभी बुत परस्ती ही की तारीकी में मुब्तला थे, उनको सदाक़त ने पहले अपनी तरफ मजज़ूब किया। सदाक़त की वजह से वो सरकार दो आलम की खिदमत में हाज़िर हुए और आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर अल्लाह ने सदाक़त के ज़रिए से उनके दिलों में पहले ही डाल रखी थी। ये 40 साल का जो ज़माना है वो गोया के लोगों को हमवार करना, ज़मीन हमवार करना, जैसे बीज बोने के लिए किसान मेहनत करता है, पहले हल चलाता है और ज़मीन को हमवार करता है, फिर जाके बीज बोता है। सरकार दो आलम ने बदतरीन और बंजर तरीन ज़मीन को हमवार करने के लिए अपने किरदार को सामने रखा। चुनांचे आप देखेंगे 5 सिफ़ात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मशहूर हो गए मक्के की सरज़मीन के अंदर कि जब भी उन 5 में से किसी एक सिफत की भी बात होती तो फौरन ही नाम सरकार दो आलम का उनके जहनों में आ जाता था। इस कदर तबादुल ज़हनी पैदा हो गया उन सिफात के साथ सरकार दो आलम के नाम को जोड़ करके। यहाँ तक कि जब कोई कहते हैं कि मोहम्मद, तो कहते कौन मोहम्मद? जो हमेशा पाक व साफ़ रहता है। पहली सिफत निज़ाफ़त और पाक दामनी, पाकीज़गी और तहारत। सरकार दो आलम को उस अरब की दुनिया ने देखा कि वो हमेशा पाक साफ़ रहता है, कभी गंदगी और गलाजत की तरफ ये मायल ही नहीं होता, अपने दांत साफ़ रखता है, अपने लिबास साफ़ रखता है, अपना हुलिया ठीक रखता है और दूर दूर तक उसकी सफाई और पाक दामनी और पाकीज़गी जो है वो नज़र आ रही होती है। तो इससे मशहूर हो गए। दूसरी सिफत, जब भी कोई कहता है कि मोहम्मद, कहते कौन मोहम्मद? जो हमेशा सच बोलता है। झूठों की दुनिया में और झूठ को कमाल की हद तक ले जाने वालों के दरमियान अगर कोई सच्चाई का कभी दामन न छोड़े बल्कि इस कदर सच बोले कि खुद वो सच्चाई का पैकर बन जाए, तो यकीनन उस नाम के साथ सच्चाई की जो सिफत है वो जुड़ जाती है। चुनांचे जब भी कोई कहता है मोहम्मद, कहते कौन मोहम्मद? जो हमेशा सच बोलता है। तीसरी सिफत आपकी अमानतदारी है। आपने बदतरीन, जाहिल तरीन,
حتیٰ کہ دشمن ترین لوگوں کی بھی امانت کا ایسا ایک نمونہ قائم کیا اور ایک ایسی مثال قائم کی کہ دشمنوں کو آپ کی اس امانت داری کے ساتھ ہی آپ کا نام ایسے باہم نظر آتا تھا کہ جب بھی کوئی کہتا محمد، کہتے کون محمد؟ جو ہمیشہ امانت داری سے کام لیتا ہے، امین ہے۔ یہ تیسری صفت تھی۔ چوتھی صفت جو دیکھیے، پورے اس سرزمین مکہ میں جو سردار خاندان تھا، قبیلہ، وہ بنی ہاشم کا تھا، اور یہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ جو خاندان سرداری کرتا آیا ہے اور سید القریش کی پاکیزہ صلب سے ہے، وہ اگر مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتا ہے تو تعجب ہو جاتا ہے اس ماحول میں کہ جہاں غرور، تکبر اور دولت اور اقتدار ہی کو سب کو سمجھا جا رہا تھا۔ ایسے میں جب دیکھتے ہیں کہ ایسا سردار وہ بیٹھا ہے فقیروں کے ساتھ، تو فقیروں کی ہمنشینی کی جو صفت ہے آپ کی، ابھی کلمہ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوا، ابھی توحید کا اعلان نہیں ہوا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، لیکن اللہ کے نبی نے زمین ہموار اس طرح کی کہ اس چوتھی صفت میں بھی آپ اتنے مشہور ہو گئے کہ کوئی کہتا کہ محمد، تو کہتے کون محمد؟ جو ہمیشہ مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ بیٹھا کرتا ہے، ہم نشینی اس کی فقیروں کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو پانچویں صفت ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس زمانے میں گالی گلوچ دے کر، زبان درازی کر کے دوسروں کو چپ کرانے کو کمال کہا جاتا تھا، اس زمانے میں سرکار دو عالم نے حسن خلق کا ایک ایسا نمونہ پیش کر دیا۔ اس پورے ماحول میں اخلاق کا یہ عالم ہے کہ وہ دشمن کو مارنا نہیں، بدلہ لینا نہیں، دشمن کو ختم کرنا نہیں، بلکہ دشمنی کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے۔ وہ جو لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کرتا ہے اور اپنے گستاخ کو معاف کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ ہم یہیں پر رک کر کہتے ہیں کہ تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو جو آج لوگوں کے گلے کاٹتے ہو، یا پھر پیرس جیسی سرزمین پر جا کے تم اللہ اکبر کا نام لے کر بے گناہ جو فٹ پاتھ پر چل رہے پھر رہے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کرتے ہو۔ کس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ ابو سفیان، ابو جہل کا کلمہ پڑھ رہے ہو تو تم صاف صاف بتا دو کہ تم ابو جہل اور ابو سفیان کا کلمہ پڑھتے ہو اور تمہارا تعلق بنو امیہ سے ہے، جس کا کوئی تعلق بنو ہاشم سے نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم وہ ہیں کہ جو دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہانہ کیا کیا گیا ہے آج پیرس کے حملے میں؟ کہتے ہیں کہ وہ جو کارٹونسٹ تھے جنہوں نے سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی کے جو کارٹونز بنائے، جنہوں نے بنائے ان کو تو تم مار نہ سکے۔ اب جو وہاں کے اطراف میں اس بہانے سے سرکار دو عالم پر جس نے کوڑا پھینکا اس کو بھی سرکار دو عالم نے نہیں مارا۔ یہ نہیں ہے کہ اقتدار نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، اس لیے جو ہے آپ نہیں مار رہے تھے، بلکہ جب بھرپور آپ طاقت کے ساتھ مکے میں وارد ہوئے ہیں تو دشمن اپنے جو سرسخت تھے ان کو بھی معاف کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا میں مرحمت کے لیے آئے ہیں، لوگوں کے دلوں میں رحمت اور الفت پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کینہ توزی اور انتقام جوئی کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا کبھی کسی غیر مرتبط آدمی کو جو غیر مجرم ہے اور عام سا آدمی ہے اس کو مار سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ایسے بن سکتے اگر اس کا کلمہ پڑھتے۔ تو ان پانچ صفات میں سرکار دو عالم، پہلی صفت نظافت، دوسری صفت صداقت، تیسری صفت امانت، چوتھی صفت فقراء کی ہمنشینی، پانچویں صفت حسن خلق، اچھا اخلاق آپ کا۔ ان پانچ صفت میں آپ اتنے مشہور ہوئے کہ جب بھی آپ کا نام کوئی لیتا تو ان صفات کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں وہ ساری آپ کی خوبیاں آ جاتی۔ قرآن مجید نے، بس میں مختصر کر رہا ہوں، اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں وہ ہیں 12۔ پہلا جانشین امام علی علیہ السلام اور آخری جانشین امام مہدی علیہ السلام، درمیان میں چھٹا جانشین، چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ کی ولادت یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے کہ اسی دن ہوئی جس دن سرکار دو عالم کی ولادت ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس اتفاق کو اتفاق نہیں رکھا، بلکہ ایسی تدبیر رکھی کہ جب بھی صادق اول کی تم بات کرو اسی وقت تم صادق
آل محمد کی بھی بات کرو کہ اسی سلسلے کا یہ ایک عظیم تسلسل کہ جس میں صداقت ہی صداقت ہے. امت مسلمہ کو کیا چاہیے؟ اگر جانشین بھی اسی طرح صادق ہوں، اسی طرح امین ہوں، اسی طرح فقراء کے ساتھ ہم نشینی کو اپنا شعار بنا لیں، حسن اخلاق کو اپنی زندگی کا بہترین شعار بنا لیں، تو ہم کسی طرف جانے کی ذرا برابر بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے تمام صفات جمالیہ کا پیکر سرکار دو عالم کو بنا کے بھیجا، اور جتنی صفات جمالیہ سرکار دو عالم کی ہیں ان تمام صفات میں جانشین اول مولا کائنات ہیں، جانشین دوم امام حسن مجتبیٰ ہیں، جانشین سوم امام حسین سید الشہداء ہیں، اور چوتھے امام زین العابدین، پانچویں امام محمد باقر ہے، چھٹے امام جعفر صادق ہے، حتیٰ کہ آخر تک امام مہدی علیہ السلام تک یہ سارے کے سارے جانشین تمام صفات میں جانشین ہیں. قرآن مجید میں اگر آپ سرکار دو عالم کی صفات کو دیکھنا چاہیں تو 5 مرتبہ آپ کا اسم مبارک محمد اور احمد آیا ہے، 5 مرتبہ. ایک دفعہ احمد آیا، 4 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام مبارک آیا ہے. اور اس کے بعد 32 آپ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں صفات گنائے ہیں، 32 صفات. اگر درمیان میں موقع ملے گا انشاءاللہ تو میں صفات کو بھی ایک ایک کر کے جو قرآنی صفات ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں اس کا بھی ذکر ضرور کروں گا انشاءاللہ. جی بہت مہربانی، ماشاءاللہ. آج آپ نے جو بیان کیا عمر کے اس حصے میں کم از کم یعنی زیادہ جو ہم سنتے رہے ہیں وہ یہی تھا کہ آپ صادق تھے، آپ امین تھے، مگر علم میں اضافہ ہوا کہ جو باقی 3 صفات بھی آپ نے ان کی طرف منسوب کی کہ ان صفات سے بھی جانا جاتے تھے. بہت مشکور ہیں آپ کے، اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین کرام بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. ابھی قبلہ میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی طرف، کہ آپ بھی چونکہ ابھی تھوڑا ٹائم ہے بریک پہ جانے کے لیے، تو یہ دونوں صادقین میں سے جس کے متعلق بھی آپ چاہیں، بہتر ہوگا امام جعفر صادق کے بارے میں اگر آپ بات کریں اور رسول پاک کے بارے میں وہ بات کرتے رہیں گے، ایسے ٹاپک مکس بھی نہیں ہوگا. دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہی حق ہے کہ جو خون سید الشہداء کا ہے. ماشاءاللہ. یعنی قلم کی طاقت سے اور علم کی طاقت سے جتنا پروموٹ کیا اس مکتب کو، اور بڑے بڑے فیلسوف، بڑے بڑے یعنی متکلمین کے جو علم کلام کے ماہر تھے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تیار کیے. اور علم کی تو انتہا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ زرارہ ہیں، اور 40 سال تک زرارہ کو 40 سال تک امام علیہ السلام مسائل حج بتاتے رہے. اللہ اکبر. 40 سال. اللہ 40 سال بتانے کے بعد اس کے بعد زرارہ نے جب 40واں سال تھا تو عرض کی کہ مولا 40 سال میں ابھی تک کتاب الحج نہیں ختم ہوئی. اللہ اکبر. کتاب الحج ہی نہیں ختم ہوئی. فرمایا زرارہ تجھے کیا خبر ہے اس حج کی کہ جو آدم سے 2000 سال پہلے سے یہ حج شروع ہے، اور تم چاہتے ہو کہ 40 سال ہی میں سارے مسائل حج دریافت کرنا شروع کرو. تو یہ جو علم لدنی، چونکہ ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے ہم ہر ایک کو امام نہیں مانتے ہیں. ہم جو امام مانتے ہیں یعنی آپ مثلا جن کے ویزوں کے اوپر امام لکھا تو وہ نہیں، ان کی بات نہیں کر رہے ہم اس امام کی بات کر رہے ہیں کہ جو that is designated by اللہ سبحانہ و تعالی. ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، منصوب ہے، جو منصوص من اللہ ہے. سب سے پہلی جو اس میں کوالٹی ہوا کرتی ہے امام میں وہ یہ ہوتا ہے کہ عالم زمان ہوا کرتا ہے. ساری دنیا میں، ساری دنیا سے سب سے زیادہ جو پڑھا لکھا ہے امام علیہ السلام کو ہر زبان آتی ہے. اسی وجہ سے ایک دفعہ راوی کہتا ہے، یہ ابو شاکر کی بھی روایت ہے اور باقی بھی، یا باقی ائمہ کے دور میں بھی اسی طرح ہے کہ جو آتے تھے ہندوستان سے ایک آدمی ہے ہندی میں بات کر رہا ہے اور امام علیہ السلام ہندی میں جواب دے رہے ہیں. یعنی کوئی جو لینگویج بیریئر ہے وہ نہیں ہوتا ہے امام کے ساتھ. اور 8ویں آقا کا بھی یہی ہے، 9ویں کا بھی یہی ہے
کہ آتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں بعض اوقات خادم جتنے کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے پریشان ہو جاتے تھے کہ دیکھیں مختلف قسم کے مختلف نکات سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ آ کر مسئلے پوچھتے ہیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کو اپنی زبان میں جواب دیتے ہیں. امام کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا فلاں کورسز کرے فلاں کورسز کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی سے سرشار ہوا کرتے ہیں. علم لدنی یعنی ڈیوائن نالج. یہ سب سے پہلی کوالٹی ہے, سب سے پہلی کوالٹی ہے علم کی, کہ ان سے بڑھ کر وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آ کر مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ ہے. نہیں, وہ کسی زبان میں آ کر چائنی زبان میں بات کرنی ہے, امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے چائنی نہیں آتی ہے. اگر انگلش میں آ کر بات کرنا چاہتے کوئی there is no any language barrier. امام علیہ الصلوۃ والسلام, امام کے لیے کوئی کسی قسم کے لاکھوں زبانیں اس وقت ہو جائیں. آپ جہاں مانچسٹر میں بیٹھے ہیں یہاں تقریباً 100 کے قریب یہاں زبانیں ہیں. یہاں ایک مانچسٹر شہر میں 100 کے قریب جو ہے نا وہ 150-200 جو ہے نا وہ مثلا برمنگھم بولی جاتی ہے. اسی طرح جو ہے جتنی زبانیں, امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی زبان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا, جس زبان میں ان سے چاہیں وہ بات کریں. پہلی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم لدنی سے سرشار ہوا کرتا ہے. دوسری بات جو امام کی کوالٹی میں ہوا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اشجع زمان ہوا کرتا ہے. یعنی کیا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ شجاع, سب سے زیادہ بہادر. یعنی بہادری کا یہ مطلب نہیں کہ تلوار اٹھائے, تلوار اٹھا کے ہی بہادری ہوتی ہے, بعض اوقات صبر کر کے بھی بہادری کے, بعض میدان میں جانا ہو تو میدان میں جانا بہادری ہے, سکوت اختیار کرنا ہو تو سکوت اختیار کرنا شجاعت ہوا کرتا ہے. اب وہ ٹائم فریم دیکھا جاتا ہے. ایک آدمی اگر شامی آ کر گستاخی کرتا ہے دوسرے آقا کے ساتھ, امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, تو امام خاموش رہتے ہیں, خاموش, وہ گالیاں دے رہا ہے, ناسزا کہہ رہا ہے. کیا ہے یہ سب سے بڑی شجاعت ہے, سب سے بڑی شجاعت کہ کوئی اگر اس طرح کے گستاخی کر نزدیک جاتے ہیں, ڈرے ہوئے نہیں ہیں, نزدیک جاتے ہیں اور جہاں فرماتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ تو مسافر ہے, تجھے کوئی چیز چاہیے تو ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں. یہ ہے نا اشجع زبان. آپ بے شک کالوں کو لینا شروع کر دیں, آپ کالیں لیں. مجھے تو نہیں پتا تھا, انہوں نے کال کھول دیے ہیں. بہرحال ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صاحب احمد بول رہا ہوں. جی احمد صاحب, کیا حال ہے؟ شکر الحمدللہ. سلام آپ کے مہمانوں کو بھی. جی جی جی. میں ابھی آج 1-2 دن سے بہت پریشان تھا. اس سوال میرے بار بار دل میں اٹھ رہا تھا. جی کیجیے. ایمان کی جو حالت ابھی, تو میں نے کہا چلو آپ سے کر کے سوال محترم بزرگان دین سے پوچھتے ہیں. کھول کے سوال کیجیے. جی, سوال یہ ہے کہ ایمان کی حالت انسان کا اندر ضمیر ایک چیز ہے, تو وہ بھی اندر سے بولتا ہے جب وہ باہر فیصلہ آنے لگنے سے پہلے, وہ اندر سے اس کو جو ٹھک ٹھک جو نا وہ کنڈی جیسے کھڑکتی ہے ایسے اس کے دل میں. تو میں کل ایک بندے کی ایمان کی حالت کا پاکستان میں لائیو آنسو آنکھوں میں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ضمیر کے خلاف فیصلہ کیا ہے. وہ بچوں کے جو قتل و غارت میں خون کی ہولی کھیلی گئی پاکستان میں, تو اس کے اوپر ایک قانون بن رہا تھا. تو جب قانون والوں نے اس کو پوچھا, ووٹ مانگا, تو اس نے ووٹ دیا, لیکن ووٹ دینے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ فیصلہ اپنے ضمیر کے خلاف کیا ہے. جبکہ سورۃ نساء میں آتا ہے کہ منافقوں کی جو جگہ وہ کافروں سے بھی ایک درجہ نیچے ہے. تو آج میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ پیغام دیا ہے جو پیپل پارٹی کے نئے پریزیڈنٹ یا وہ چیئرمین بنے, انہوں نے کہا کہ ہماری جمہوریت کی ناک کٹوا دی یہ فیصلہ کر کے. آپ یہ بتائیں کہ 80,000 یا 60,000 لوگ پاکستان کے شہید بالکل ایسے ہی جیسے جانوروں کو ایسے نہیں ظلم کیا جاتا جیسے انسانوں پہ کیا. قتل و غارت کی ہولی کھیلی گئی اور پورے ملک میں جنگ و جدل ہو رہا ہے, اور اس خون کی کوئی قیمت نہیں ہے, اور یہ لوگ کھیل رہے ہیں اور ایسا مذاق اڑا رہے ہیں. اس کے اوپر فیصلہ کرنے کے بعد یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے, یا اسلام میں ایسے لوگوں کی کیا جگہ ہے, کیا مقام ہے؟ اس کے اوپر تھوڑا سا روشن ڈالیں. جی خدا حافظ. یہ سوال تو قبلہ سے میں کروں گا, مگر یاد رکھیے کہ چور کو ہمیشہ ڈر رہتا ہے. ان سب کو ڈر یہ ہے
کہ کہیں یہ فوجی عدالتیں بعد میں ہماری طرف نہ آ جائیں. بہرحال پھر بھی میں جو ہے وہ جواب لوں گا قبلہ سے، مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد چلتے ہیں بریک کی طرف.